बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात विद हशाम भट्ट ओनली ऑन रॉयल न्यूज़ पर। अगर हम बात करें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की, और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बासी जितनी भी अवाम है, जो पाकिस्तानी हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे बूढ़े हैं, वो आज का जो दौर है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो एक लम्हा फिक्रिया बन चुका है उनके लिए कि आखिर ये महंगाई का जो जिन है या महंगाई का जो ऊँट है किस करवट बैठ रहा है। दूसरी जानब मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अगर हम सियासी हालात को देखें, सियासी हालात की बात करें, तो इक़्तिदार की जंग में सियासी पार्टियों की जानिब से जो जंग जारी है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, ये बैठेगा, उस चक्कर में जितना प्रेशर आ रहा है वो अवाम पे आ रहा है। अवाम सियासी पार्टियों की जंगों में महंगाई के बेकाबू हुए जिन में पिस रही है। आप एक तरफ ये देख लें कि आपके पास पैसे होने के बावजूद आपको आटा नहीं मिल रहा। अगर आप आटा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो चीनी शॉर्ट हो जाती है। अगर आप चीनी भी ले लेते हैं तो आप को पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी जो ना कतारों में खड़े होने के बाद जब आपकी बारी आती है तो पेट्रोल पंप वालों की जानब से कह दिया जाता है कि 4 लीटर से ज़ायद पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्या वजूहत है? शायद अभी महंगा हुआ, अभी महंगा हुआ, अभी महंगा हुआ। कितना महंगा हो जाए और पेट्रोल, आटा कितना महंगा हो जाए, चीनी क्यों शॉर्ट हो रही है, आखिर इन मसाइल का सामना आवाम को क्यों करना पड़ता है? इसी इशू पर जैसे कि ये प्रोग्राम आज की बात आप देख रहे हैं, मैं बात करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं जो कि एक मंजे हुए बिजनेसमैन हैं। इनका ताल्लुक पेट्रोलियम डीलर्स कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये वाइस चेयरमैन भी हैं। इनको प्रोग्राम में दावत देने का मकसद ही यही है कि ये जो महंगाई का बहरान है या सियासी जंगें हैं सियासी पार्टियों में, इसका असर अवाम पर पड़ रहा है। अवाम पिस रही है, आखिर अवाम का क्या कसूर है? ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये बताएं कि आप ये जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या हो रहा है और क्या हो और अवाम के लिए फ़ायदा और क्या होने की वजह से अवाम को नुकसान है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भट्ट साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे नेशनल टीवी पे बुलाया है, कीमती टाइम में से मतलब आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। और सबसे पहले खूबसूरत बात जो सेकेंडली आपने की है कि पेट्रोलियम जब मतलब पेट्रोल बढ़ रहा होता है तो लंबी लाइनें और कतारें और लोग परेशान और ज़लील ख्वार होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करता चलूँ, जब ये पट्टी चलती है उगरा की तरफ से पेट्रोल जो है ना ये महंगा हो रहा है, तो सबसे पहले जो है ना डिपो पे एलोकेशन लगा दी जाती है और आवाम ज़लील ख्वार होती है कि हमने अगर फारस करूँ 3 ऑर्डर दिए हैं, पहले 2 ऑर्डर दिए हैं, तो वो एलोकेशन लगा के और वो रोक लेते हैं, सप्लाई हमें देते ही नहीं और ये कहते हैं जी पीछे पेट्रोल है ही नहीं। होता क्या है कि सारा बर्डन सा प्रेशर आवाम का पंप वालों पे पड़ जाता है। मतलब मैं सबके बारे में नहीं कहता, इक्का दुक्का जो है ना वो करते होंगे, स्टोरेज रोक लेते होंगे। ज़्यादातर ये होता है कि डिपो जो है ना वो पेट्रोल नहीं देते कंपनियों को, डीलर हजरात को, जिसकी वजह से आवाम ज़लील होती है, ज़लील ख्वार होती है और परेशानी का बायस बनती है। और सेकेंडली ये होता है कि पेट्रोल पंप पर बदमज़गी भी पाई जाती है, मतलब आवाम आके बोलती है, यहाँ पे गाली गलौज होता है, लोग बोलते हैं, सारा जितना भी किया धरा गवर्नमेंट की पॉलिसियों का वो सारा पंपों पे निकल जाता है आवाम का। तो ये खुदाया कि ये कहता हूँ कि सबसे पहले उगरा जब छापे मारती है वो सबसे पहले पंपों पे नहीं डिपो पे छापे मारे, वो देखें कि उनके स्टोरेज में कितना माल पड़ा है, वो पंपों को क्यों नहीं माल दे रहे, और उनको माल अगर उनके पास है तो वो देना चाहिए पंपों पे। फिर है कि सेकेंडली जो छोटे हैं मतलब इनकी तरफ उनको मैं कहता हूँ पंपों को भी चेक करें आगे, लेकिन आवाम के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं पीछे अपनी आना के लिए। ये नहीं कि वो व्हाट्सएप वाली बात कि सीट किसको मिलेगी, सीट आनी जानी है,
زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور یہ ان کے لیے اچھی پالیسیاں، اچھی اکانومی کے لیے اچھے کام کریں۔ ایل سی بند پڑی ہوئی ہیں، ایل سی کھولیں، جتنی مطلب کروڑوں اربوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے بزنس مینوں کا، تاجروں کا، اور سارا وہ وہیں پہ پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ فوڈ ہو گیا اور ریلیٹڈ ہو گئے ساری چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں، لوگ ڈبل ٹرپل ریٹ پہ لوگ نا مال دیتے ہیں، جس وجہ سے یہ بداتفاقی اور بڑی بد امنی اور یہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اکانومی کا بیڑا گرک ہوا ہے۔ سب مل کے یہ ٹھیک کریں اس کو، یہ اپنی ضد اور آنا چھوڑ دیں کہ جی وہ آ گیا تو وہ کہ میرا جھنڈا نیچے ہو جائے گا۔ جھنڈا جو ہے نا وہ عوام کا ہی اوپر کریں، جن کی وجہ سے عوام مطلب ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ اچھا زبیر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پیٹرولیم ڈیلر بھی ہیں، چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، آپ بچے بھی نہیں ہیں، الحمدللہ پاکستانی ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ ہمارے جو وطن عزیز پاکستان میں شر پسند جو عناصر ہیں یا جرائم پیشہ کیٹاگری کی جو کمیونٹی ہے، انہوں نے ہر فیلڈ کو ایک مافیا کی شکل دے دی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میرا سوال آپ سے اسی لیے ہے کیونکہ آپ کا جو بزنس ہے وہ پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے جی فلاں جگہ آپ کو کے اوپر فلاں پمپ کو ہم نے سیل کر دیا، ٹھیک ہے، بزدگیرہ اندوزی کر رہا تھا۔ آیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا مافیا اتنے پاورفل ہے کہ ادھر سے پیٹرول پمپ سیل ہوتا ہے، ادھر سے وہ دوبارہ وہ پیٹرول بیچنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ آپ یہ بتائیں کہ پیٹرولیم مافیا طاقتور ہے یا گورنمنٹ طاقتور ہے؟ گورنمنٹ جو پمپ سیل کرتی ہے وہ جسٹ دکھاوے کے لیے کر رہی ہوتی ہے، کیا مافیا کے آگے وہ بے بس ہے؟ اس پہ کیا کہنا ہے آپ کی اپنا پیٹرولیم کمیونٹی کے حوالے سے؟ عرض میں یہ کرتا چلوں کہ سارے اس طرح کے نہیں ہیں، مطلب کہ ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لگا لے چاہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آیا گورنمنٹ نے ادھر سے پمپ سیل کیا، ادھر سے دوبارہ وہ اوپن ہو گیا؟ میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ کیا آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا جو مافیا ہے وہ گورنمنٹ سے بھی طاقتور ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، گورنمنٹ سے طاقتور نہیں ہے، گورنمنٹ سے کوئی طاقتور نہیں ہے، صرف ان کی جو ہے نا قانون بنانا چاہیے وہ سب کے لیے ایک ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کوئی بندہ ہی ان کو کوئی ریلیف دے دے۔ میں نے وہی بات وہیں آ جاتی ہے کہ گنے چنے لوگ ہیں جو اس طرح کے مافیا، جن کا مافیا نام دیا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ باقی جو ہیں ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ جو صحیح چل رہے ہیں وہ بھی اسی زد میں آ جاتے ہیں سارے۔ تو لہٰذا جو ہے نا پراپر ایک قانون، اور یہ آپ دیکھیں، آپ گروسری پہ چلے جائیں، آپ چکن کی طرف چلے جائیں، ایک کا ریٹ کچھ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، قانون نام کی کوئی چیز ہی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہ یہ سب سے پہلے جو قانون جو لاگو کرنا ہے یہاں پہ پورا اس پہ لاگو ہو، اور آپ کی ٹیم جو پراپر ان کو چیک کرے اور بھاری فائن کرے۔ وہ بالکل بٹسا والی بات ٹھیک ہے کہ ابھی وہ ادھر کر کے اس کو وہ سیل کرتے ہیں، 15 منٹ کے بعد کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، مطلب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو یہ قانون کی کمزوری ہے صرف۔ یہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، یہ موجودہ سیاسی حالات میں جو سیاسی پارٹیوں کی جنگیں چل رہی ہیں، ایک جانب پی ڈی ایم ہے، اس کے بعد اپوزیشن میں دیکھ لیں تو پی ٹی آئی جو آج کل ایک فیمس بنی ہوئی ہے اپوزیشن پارٹی ہونے کے ناطے سے، کبھی عمران خان کو پولیس گھیر لیتی ہے، کبھی عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جیالوں کو، اپنے چاہنے والوں کو حکم دے دیتا ہے جی جیلیں بھر دو۔ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ موجودہ پاکستانی عوام کو اس معاملات کا کیا خسارہ ہو رہا ہے؟ بالکل جی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور عمران خان کی ٹیم کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک خسارہ ہو رہا ہے، بلکہ تباہی اتری ہے۔ یہ ضد چھوڑ کے اور ایک گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپ کریں، ایک اچھے جو پالیسیاں بنائیں۔ ڈالر کا دیکھیں آپ ریٹ کہاں پہنچ گیا، تو وہ آج ڈالر کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، چوتھے دن کچھ ہے۔ ڈالر کو فکس ریٹ پہ لے کے آئیں، مطلب 1 منتھ یا 20 ڈیز میں لے کے آئیں کہ یار اتنے دن کم از کم ڈالر رہے گا، اس حساب سے بزنس مین، تاجر جو بھی ہے تو وہ بزنس کرے گا۔ اب پتہ نہیں ہوتا، رات گزری اگلے دن ڈالر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور ریٹ جو ہے مہنگائی وہ آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بیچارہ آدمی دیہڑی دار ہے یا جو 1500 یا 1200 روپیہ دیہڑی لے رہا ہے، وہ بیچارہ اپنا سروائیو جس طرح کر رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ جتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں، جتنے صرف اس مہنگائی میں پس گئے ہیں،
یہ خدایا جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے وہ عمران خان پارٹی ہے، اپوزیشن والے ہیں، جو گورنمنٹ والے ہیں، یہ انا کا مسئلہ چھوڑ کے اور یہ ملک کے لیے یہ کچھ مطلب اچھی ایسی پالیسیاں بنائیں تاکہ ملک اچھی ڈگر پہ چلے جو ڈوب گیا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ زبیر صاحب ایک بزنس مین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے، آپ کی سیاسی پارٹی کون سی ہے؟ آپ کون سی سیاسی پارٹی کو لائک کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور آپ کی سیاسی پارٹی نے کیا ایسا اقدام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو لائک کرتے ہیں، اور کس سیاسی پارٹی کو آپ لائک نہیں کرتے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سیاسی پارٹی تو جی وہی ہے جو ملک کے لیے کچھ کرے گی، مطلب ہے کہ یہ ہم ایک 70-80 سال سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک میں اب مطلب جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈر کے چکے چپے ہیں نہیں، دنیا کے ملک چھوٹے سے چھوٹے غریب سے غریب ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارا وہی پرانا رونا، اکانومی برباد ہو گئی، ایک دوسرے کو پکڑ لو، کسی کو نکال دو، کسی کو پکڑ لو، سزا دے دو، تو یہ میرے لیے صرف وہی پارٹی ہے جو ملک کے مفاد میں، جو ملک کے لیے سوچے، ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ تو ایک جانب تو یہ بھی کہا تو جاتا ہی ہے، لیکن حقیقت بھی ہے، یہ جو تاجر برادری ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، چاہے کسی بھی ملک کی اوور آل ورلڈ میں کوئی بھی ملک ہے، اس کی جو آگے سے تاجر برادری ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کی جو تاجر برادری ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ایک تاجر برادری کا جو ایک صدر ہے وہ آج ہڑتال کا اعلان کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی ہم اپنے کاروباری مراکز جو ہے وہ کھولیں گے، یہ تاجر برادری بھی سیاسی لڑائی کی زد میں آ کے اپنا ہی نقصان کر رہی ہے کہ ساتھ عوام کا بھی کر رہی ہے؟ بالکل، یہ بالکل بہت اچھی بات کی، یہ میرے دل میں تھی کہ ہم میں آپس میں اتفاق ہے ہی نہیں، چاہے وہ بزنس لگا لیں، چاہے وہ تاجر برادران لگا لیں، چاہے وہ حکومتیں لگا لیں، بالکل بالکل میں ایگری ہوں آپ کی بٹ صاحب۔ یہ جو مطلب ہے کہ ایک بالکل آج اعلان ہوا کسی پارٹی کی طرف جی کل ہڑتال ہے، وہ 4 کھلی ہوگی 4 بند ہو گئی، جب آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے تو آپ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں، مطلب کام کی سنی جائے گی؟ اسی چیز کو دیکھ کے جو ملک کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں وہ ان چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان میں تو مطلب ہے ہی نہیں تو اپنی مرضیاں کرو۔ جب آپ ایک ہو جائیں گے، سب ایک مل کے ملک کے لیے کام کریں گے تو پھر دیکھنا اگلے دن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ کے لیے اچھا ملک کے لیے نکلے گا رزلٹ اور ملک آگے بڑھے گا۔ تو یہ اسی صورتحال میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ سیاسی جنگیں اپنی جگہ پہ ہیں، تاجر برادریوں کے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پہ ہیں، آٹا چینی دال پیٹرولیم مصنوعات پیسے ہاتھوں میں لے کر ملنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ عوام آدمی کی تو چلو دور کی بات، آپ اس حالات میں کیسے سروائیو کرنا پسند کریں؟ ہم بھی عوام ہی ہیں، ہم عوام کی ہی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے، مطلب ہے کہ ہمیں وہی میں نے جب پیٹرولیم کی بات شروع ہوئی تھی کہ ہم آرڈر دیتے ہیں 3 دن ہماری جو سپلائیاں وہ روک لی جاتی ہیں ڈیپوز کی طرف سے، اور عوام غصہ یہاں پہ نکالتی ہے، ہمارے جو پمپوں کے ایکسپینس ہیں کاروبار کے، چاہے کوئی بھی کاروبار لگا لیں، وہ اور ورکروں کی سیلری ہیں وہ ہم روکتے تو نہیں نا۔ اچھا زبیر صاحب آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ آیا سمجھتے ہیں چلیں یہ پیٹرول آٹا چینی دال یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، آپ اپنے ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں، وہاں پر غریب عوام جو ہے وہ تو رول ہی رہی ہے، دوائیاں وہاں پر شارٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو مریض ہے اپنا مریض کے ساتھ جو لوائقین گئے ہوتے ہیں مریض کی تیمارداری کے لیے، وہ بذات خود وہاں کے حالات فیس کر کے خود مریض بن جاتے ہیں، دوائیاں آپ کو نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ دوسری جانب جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے، فار ایگزامپل ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہو گئی، اس نے بھی اپنا آئے روز روڈوں پہ لاکے لگائے ہوتے ہیں، جی ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں وہ آپ کو نوٹس بھیج رہے ہیں، جی تالہ بندی کا حکم دے دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ آخر یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، ٹیکس اکٹھا ہونے کے باوجود جو بنیادی مسائل ہیں جو حکومت کی جانب سے عوام کو لاگو درپیش مسائل حکومت کا ایک بنیادی ترجیح ہے حل کرنا، اس کے باوجود حکومت جو ہے کوئی بھی ہے چاہے
وہ کیوں نہیں کر پاتی؟ یہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ٹیکس کا پیسہ جی ہمارے جو تاجر برادران ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹیکس جو ہے نا دیا کریں، کیونکہ ریاست کا حق ہے. ریاست نے آپ کے ٹیکسز سے ہی ملک چلانا ہوتا ہے اور کوئی گھر سے نہیں لا کے دینا ہوتا. اور یہ ہے کہ ٹیکس بالکل چوری نہیں کرنا چاہیے، جو ان کا بنتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے، تاکہ قطرے قطرے سے دریا بھرتا ہے اور ملک کے معیشت میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے. دینا چاہیے، بالکل لوگ کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں ٹیکس، لیکن دینا چاہیے ٹیکس. اور رہی ہاسپٹل کی بات، تو ہاسپٹل میں یہ جو نظام ہے ہمارا آپس میں بیہیویئر، اور لوگ جو پریشان ہو کے باہر نکل آتے ہیں کہ اب نا امید ہو کر، یہ جو ہاسپٹل کے جتنا یہ ڈپارٹمنٹ ہے بالکل ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. ادارے کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیم ہو، ان کو پیار سے، تمیز سے، اچھی لینگویج سے بات کریں. وہ پہلے بیچارے ٹوٹے مرے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دھکے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ وہاں پہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. وہ بیچارے ویسے ہی، ایک تو یہ ہے کہ ان کا رویہ مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ٹیم ایسی بنائے، ایک سیل بنایا جائے، شکایت سیل ٹائپ ہوں گے، لیکن نہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ وہ پراپر ٹیم چیک کرے، ان کو وہ دیکھ رہی ہو کہ جہاں پہ مطلب ہے کہ ایک پریکٹیکل کہ کسٹمر کے مریضوں کے ساتھ کہ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں، مطلب ان کو جو سہولت گورنمنٹ نے دی ہے ان کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اگر نہیں دے رہے تو ان کے لیے کوئی ایسا سزا یا کوئی ایسا ایکشن لیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یار مطلب کہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کے مفاد میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ سزا اور جزا کا ایک جو ہے نا نظام بنایا جائے، حقیقی نظام بنایا جائے. چلے ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی بات بڑی واضح سے کاٹتا ہوں. ماضی میں ایسا کیا دیکھنے میں نہیں آیا کہ جب گورنمنٹ ٹیکسز لگاتی ہے اور جو مختلف تاجر برادریوں کے رہنما ہیں وہی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس نافذ ہونے کے اوپر. دوسرے نمبر کے اوپر آپ یہ بتائیں کہ تاجر برادری کی جانب سے جو ہماری پاکستانی عوام ہے اس مشکل گھڑی میں وہ سروائیو کر رہی ہے، تاجر برادری کی جانب سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں پاکستانی عوام کو؟ تاجر برادری کی جانب سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے، ضرور دیں، یہ گورنمنٹ کا حق ہے. اور آپ ٹیکس دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، تو ضرور دینا چاہیے. باقی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے اتنے سالوں میں، جس طریقے سے نوازا ہے اس میں نہیں بڑھتے، کہ وہ تھوڑا تھوڑا بھی ڈالیں اس ملک کے لیے، تو یقین کریں آپ کے ملک کا آدھا قرضہ اتر جائے. مطلب ترکی میں زلزلہ آیا تو طیب اردگان نے آدھی اپنی مطلب ہے کہ جائیداد کہہ لیں اس نے اپنے عوام اور ان کے لیے وہ کر دی. شام میں زلزلہ آیا، شامی میں مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی ہمیں چاہیے دعا کریں. مسلمان ہمارے بھائی ہیں، وہاں بڑے سائدوں کے اور بڑے ہستیوں کے وہاں پہ روزے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ضرور مطلب ہے کہ دیکھو محب وطن ہونے کا آپ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں نا کہ محب وطن ہے، محب عوام ہے، تو جتنا اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے یار اس کا تیسرا حصہ بھی آپ دے دیں نا تو ملک آپ کا کھڑا ہو جائے گا. ناظرین، یہ میرے ساتھ جو مہمان موجود تھے محمد زبیر صاحب جو کہ ممبر آف اپنا چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، ان سے ہماری موجودہ جو بنیادی مسائل ہیں میرے، اس کے، اس کے، آپ کے، بلکہ ہم سب کے پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں اس پہ ہم نے کافی گہری گفتگو کی ہے. اب مسائل بڑا کلیئر آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے کو پتہ ہے، صحت کے بنیادی مسائل ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کھانے پینے کی اشیاء خرد کی، اس کے مسائل ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں پٹرول کی، وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی. آئے روز تیز رفتار گھوڑے کی مانند پٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مین جو مسائل ہیں سیاسی پارٹیوں کی جنگیں ہیں. میرا یہاں پر یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پر، تو میں آج صرف ایک ہی بات آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ جانے کون بشر والے معاملات ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حشام بٹ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پروگرام آج کی بات.